बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर कोरोना की इस वबा के हवाले से बहुत मुतफक्किर है कि वो अपने तलबा को क्वालिटी एजुकेशन से मुस्तफ़ीद करे, और इसी ज़िमन में हम ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं ताकि आपका तालीमी हर्ज ना हो। और ये जो दुनिया भर में फैली हुई एक वबा है उससे हम नबर्द आज़मा होते हुए आपको आपके कोर्सेज़ और उनके मुतालिक जो आपके असातिज़ा हैं उनके लेक्चर्स आपके अपने घर में आप जहाँ कहीं भी रहते हैं आप नेट के ज़रिए इन लेक्चर से इस्तिफ़ादा करें। और इसका मकसद ये है कि आप अपनी तालीमी सरगर्मियों से जुड़े रहें और तदरीस का जो अमल मुअत्तल हुआ है कोरोना वायरस की वजह से उसको हम ऑनलाइन सूरत में किसी न किसी तरह बहाल रखें ताकि जो तालीमी सरगर्मियां हैं यूनिवर्सिटी की वो चलती रहें। तो इस ज़िमन में आज का ये जो लेक्चर है ये बीएड ऑनर्स के लिए है, दूसरे सेमेस्टर के लिए। और इसके अलावा ये जो उर्दू के बुनियादी कवायद का कोर्स है ये और भी कई क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तो उनके भी काम आएगा, जिनमें ख़ास तौर पर बीएस इंग्लिश भी शामिल है। तो जहाँ जहाँ भी उर्दू के बुनियादी कवायद का कोर्स पढ़ाया जा रहा है उन सब बच्चों को हम इस क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। तो यकीनन आपको इससे बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उर्दू अदब के बारे में या उर्दू ज़बान के जो कवायद हैं उसके बारे में देखने समझने को मिलेंगी। इस सिलसिले में हमारी कोशिश ये है कि चूँकि ये आपका माइनर कोर्स है और आपने इसको एक माइनर कोर्स के तौर पर ही पढ़ना है, तो इसलिए ऐसी बहुत सारी तफसीलात जो ग्रामर या कवायद की हैं वो यकीनन जब हम उसे तफसीली तौर पर पढ़ते हैं तो उसका हिस्सा होती हैं, लेकिन आपकी सहूलत के लिए हमने उसको कुछ करटेल करके तो जो बहुत ज़रूरी मालूमात हैं उस तक महदूद किया है, और जो ज़्यादा तफसीलात या उसकी फ़रोई मालूमात थी उनको हमने काम करने की कोशिश की है। तो इस कोर्स का मकसद जो है इसकी तदरीस का वो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको उर्दू ज़बान के बारे में फ़हम पैदा हो, और उर्दू ज़बान के जो कवायद हैं या उसके जो कवानीन हैं या उसकी जो ग्रामर है उससे उनको थोड़ा बहुत आशनाई हो, वो उसको सीख सकें और फिर उसको वो अपनी तदरीस के दौरान इम्प्लीमेंट भी करें और फिर उनको वो पढ़ाने के काबिल भी हो सकें। तो ये मकासद मद्देनज़र रखते हुए हम आज बातचीत करेंगे बीएड ऑनर्स के बच्चों के लिए जिनका माइनर कोर्स है उर्दू के बुनियादी कवायद। तो जैसा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इस कोर्स का नाम है उर्दू के बुनियादी कवायद और इसका कोड है 1113, यानी इसका कोड है 1113। तो ये हमारे पहले भी आपसे अर्ज़ किया है कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया, ये जो माइनर कोर्स है वो शामिल है। तो जहाँ जहाँ भी ये शामिल होगा वहीं वहीं हम इसको आपकी सहूलत के लिए ऑनलाइन मुहैया कर देंगे। तो हमारा जो मौजू चल रहा है, इससे पहले पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि हम इल्मे सर्फ़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस कोर्स में जो 4 बड़े अहम टॉपिक्स या जो बड़ी डायमेंशंस हैं जिनके बारे में हमने बातचीत करनी, उनमें से एक इल्मे सर्फ़ है, दूसरा इल्मे नहव है, तीसरा जो है वो इल्मे उरूज़ है, और चौथा जो है वो है इल्मे बदी और इल्मे बयान। तो हम एक एक करके सब के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इल्मे सर्फ़ के हवाले से आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है, लेक्चर दुवम है, और
یہ فعل کے بارے میں ہوگا. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی اور وہ جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسم کے بارے میں تھا, اور جو آئندہ لیکچر ہوگا علم صرف کا وہ حرف کے بارے میں ہوگا. تو آج کا جو لیکچر دوم ہے یہ فعل کے بارے میں ہے. جب ہم نے علم صرف کی بات کی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ علم صرف بنیادی طور پر لفظوں کا علم ہے, اور لفظوں میں اسم, فعل اور حرف ہوتے ہیں, اور اسم کے بارے میں بات چیت ہو چکی ہے. فعل کے بارے میں آج کے لیکچر دوم میں بات ہوگی, اور حرف کے بارے میں آئندہ لیکچر میں بات ہوگی. آج کی گفتگو کرنے کے لیے میں ہوں آپ کا کورس انسٹرکٹر ڈاکٹر عرفان پاشا, اور میں اس وقت یونیورسٹی آف ایجوکیشن فیصل آباد کیمپس میں اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو اس موضوع سے متعلق اگر آپ کی کوئی کوئری یا آپ کا کوئی کویسچن یا آپ کی کوئی بات چیت ہوگی تو مجھے اس کا جواب دینے میں بہت خوشی محسوس ہوگی. تو بسم اللہ کرتے ہیں. آج کا یہ جو لیکچر ہے اس کے بارے میں یہ باتیں اگرچہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کی ہیں, لیکن ان کو پھر بھی ہمیں تھوڑا بہت دہرانا ضروری ہے تاکہ جو اس کی کنٹینیوٹی ہے یا اس کا جو تسلسل ہے اس کو ہم برقرار رکھ سکیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم صرف کا تعارف کیا ہے. علم صرف میں جو بنیادی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے علم صرف یا علم نحو کی طرف جائیں, ہمارا واسطہ زبان سے پڑتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کیا ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے. یعنی یہ جو زبان جسے ہم کہتے ہیں اردو زبان, انگریزی زبان, فارسی زبان, تو یہ زبان آخر ہے کیا اور اس کا کام کیا ہے. تو یہ بات کرنے کے لیے بالکل آسان سی بات سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ زبان اصل میں ہمارے لیے ایک کمیونیکیشن کا ٹول ہے. یعنی ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے, جس کے وجہ سے, جس کے ساتھ, جس کی مدد کے ساتھ ہم اپنے خیالات کو دوسرے آدمی کے ذہن میں پہنچا سکتے ہیں, یا پھر دوسرے آدمی کے خیالات کو سن کر اپنے ذہن میں اسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو کام ہے یہ زبان کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی دنیا میں کوئی 7,000 سے زیادہ زبانیں ہیں, یعنی 7,200 زبانیں ہیں جو پوری دنیا میں رائج ہیں, اور ہر آدمی اپنی زبان میں ایک خاص لینگویج میں اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے. وہ اس سے اپنی بات کرتا ہے اور اس بات کو پھر خاص طور پر اسی زبان کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں. ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ جیسے فرانسیسی زبان میں کوئی آدمی بات کر رہا ہو, یا چائنیز میں بات کر رہا ہو, یا روسی زبان میں بات کر رہا ہو, تو ہم اسے سمجھ نہیں پاتے, جبکہ ان ملکوں کے لوگ اسے بڑی آسانی سے سمجھ پاتے ہیں. اسی طرح اردو یا پنجابی یا اور کسی زبان جو ہمارے یہاں کی ہے اس میں بات کریں تو ممکن ہے روس کے لوگوں کو, بہت سو کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبان کے الفاظ اور ان کا جو معنی ہے اس سے واقف ہیں, جبکہ وہ نہیں ہیں. تو اس طرح زبان ایسے کوڈز کا نام ہے. زبان اصل میں ہم ان کوڈز کا نام ہے جن کے ذریعے ہم نے چیزوں کے مختلف نام یا ان کے کوڈ بنائے ہوئے ہیں. تو چونکہ ہم میں سے جو بولنے والے ہیں اور جو سننے والے ہیں دونوں ہی اس کوڈ سے واقف ہیں, اس لیے وہ زبان کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. جن لوگوں کو ان کوڈز کا پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے. جیسے ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میز. تو میز جب ہم کہیں گے اردو کے لوگوں کے ذہن میں فوراً یہ بات آئے گی کہ وہ ایک چوکٹا سا جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں اور جس پر رکھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں, یا جس پر رکھ کر ہم کام کرتے ہیں لکھنے پڑھنے کا, یا جس پر ہم کتاب رکھتے ہیں, یا جس پر, تو وہ میز ہوتا ہے. لیکن اگر کسی انگریز کے سامنے میز کا لفظ بولیں گے MEZE میز, تو وہ اس سے سٹا مراد لے سکتا ہے. یہ جو مکئی کا سٹا ہوتا ہے اس کو بھی میز کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو بھول بھلیاں ہوتی ہیں جن میں
وہ مختلف راستے بنے ہوتے ہیں ان کو بھی میز کہتے ہیں. تو انگریز کے ذہن میں میز سے وہ آئے گا. تو اس سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان کا کام کمیونیکیشن ہے, اور کمیونیکیشن اسی صورت میں ہوتی ہے جب بولنے والا اور سننے والا دونوں ایک ہی بات پر متفق ہوں اور ان کے درمیان وہ جو کوڈز ہیں وہ سیم ہوں. جو زبان کی بناوٹ ہے وہ آپ دیکھیں مختلف آوازوں پر مبنی ہے. ہم نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آواز مقرر کر رکھی ہے. جیسے ہم نے فرض کریں کہ پنکھا بولنا ہے تو ہم پن اور کھا بولتے ہیں. یہ دو آوازیں ہیں, پن کھا, بلکہ اس میں بھی پ کی آواز الگ ہے, ن کی آواز الگ ہے, کھ کی آواز الگ ہے اور آ کی آواز الگ ہے. تو یہ مل کر پنکھا بناتے ہیں. اب ہم نے ان آوازوں کو بولنے کے لیے ایک خاص چیز سامنے رکھ کر اس کا نام یہ رکھ دیا, اور جب ہم یہ آواز منہ سے نکالتے ہیں تو اگر وہ چیز ہمارے سامنے نہ بھی ہو تو ہمارے ذہن میں اس کا تصور جو ہے وہ آ جاتا ہے. مثلا پنکھا اگر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن ہم کہیں پنکھا, تو آپ میں سے سب لوگوں کے ذہن میں پنکھے کا ایک امیج جو ہے وہ فوراً آ جائے گا. لیکن اگر یہی بات اردو نہ بولنے والے کسی آدمی کے سامنے آپ پنکھا کہیں تو یقیناً اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی. تو زبان جو ہے وہ ان جو ہے آوازوں سے مل کر بنتی ہے, اور پھر انہی آوازوں کو ہم چونکہ ہر وقت بول تو نہیں سکتے, اگر آدمی موجود نہیں ہے اور اس تک ہم نے اپنے پیغامات کو پہنچانا ہے تو وہ ہم تحریری صورت میں بھیجتے ہیں. تو پھر انہی جو آوازیں ہیں ان کو لکھنے کے بھی خاص کوڈز مقرر کر لیے جاتے ہیں, اور پھر ان کی بنا پر ہم جو ہے وہ اپنی زبان کا اظہار کرتے ہیں, اور وہی وہ دوسرے جگہ پر جا کر وہ ہماری جو زبان سے پیدا ہونے والی آواز ہے اس کی قائم مقام بن کر لفظ بن جاتے ہیں, اور دوسرے آدمی کے پاس جا کر وہی لفظ جو ہیں وہ ہماری زبان کا قائم مقام بن کر وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں اور وہ ان کا مطلب سمجھ جاتا ہے. تو اس ساری بات سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ زبان جو ہے اصل میں الفاظ کا مجموعہ ہے. الفاظ ہم بولتے ہیں, مثلا میز, کرسی, پنکھا, دوات, قلم, کمپیوٹر, بستر, کتاب, گلاس, جو بھی لفظ ہم بولتے ہیں اصل میں وہ ایک خاص چیز کی طرف ہماری اشارہ کرتی ہے. تو میں نے جیسے آپ سے عرض کیا ہے کہ الفاظ ہی کسی زبان کا بنیادی حصہ یا اس کی بنیادی اکائی ہوتے ہیں. تو پھر الفاظ سے ہم جملے بناتے ہیں, اور پھر جملے جو ہیں وہ پورے کا پورا مطلب واضح کرتے ہیں. مثلا ہم صرف گلاس کہیں تو ہمارے ذہن میں ایک امیج تو آ جائے گا کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن گلاس سے ہمارے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ گلاس کا کیا کرنا ہے, یا گلاس کس چیز کا بنا ہے, یا گلاس کو کیا کیا جائے. لیکن جب ہم کہیں گے کہ پانی کا ایک گلاس دیجئے تو یہ ایک جملہ جو ہے پورا ایک مطلب کنوے کرے گا. یا ہم کہیں کہ یہ گلاس پیتل کا بنا ہے یا شیشے کا بنا ہے تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ ایک پورا مطلب واضح کرے گا. زبان جو ہے وہ ہمیشہ الفاظ سے بنتی ہے, لیکن الفاظ کو ہم مجرد بہت کم استعمال کرتے ہیں, زیادہ جملوں میں استعمال کرتے ہیں. تو زبان کے دو بڑے پہلو ہیں, ایک الفاظ اور دوسرا جملے. تو پہلا پہلو لفظ ہے یعنی الفاظ ہیں, اور انہی الفاظ سے مل کر پھر جملے بننے ہیں. علم صرف سے مراد, جب ہم علم صرف کی بات کرتے ہیں اس سے مراد, علم صرف سے مراد لفظوں کا علم ہے, یعنی جو مختلف آوازوں کے پیٹرنز ہم نے خاص چیزوں کے قائم مقام بنا رکھے ہیں وہ کیسے تخلیق ہوتے ہیں, اور ان کا کیا آپس میں رشتہ ہوتا ہے, اور وہ کس طرح اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں, یا ایک میسج کو یا ایک خیال کو یا ایک سوچ کو کس طرح دوسرے تک منتقل کرتے ہیں. یہ جو بات ہے جس میں ہم لفظوں کا لفظوں کے ساتھ تعلق دیکھتے ہیں, یا لفظوں کی بناوٹ اور ان کے وجود میں آنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, یہ سب باتیں علم صرف کی ذیل میں آتی ہیں. اب ہم علم صرف کے مختلف مباحث مختصراً دیکھ لیتے ہیں, اگرچہ ان کے بارے میں بات ہوئی تھی لیکن پھر ایک مرتبہ دہرائی کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ جو علم صرف ہے اس میں
کیا کیا باتیں شامل ہوتی ہیں, کیا کیا اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ کو بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثلا ایک لفظ ہم بولتے ہیں کرسی, تو اس میں دو متحرک آوازیں ہیں نا, ایک کر اور دوسرا سی. تو کر اور سی جب ہم بولتے ہیں کرسی, اس کا لفظی مطلب کوئی نہیں ہے, نہ کر کا کوئی مطلب ہے نہ سی کا کوئی مطلب ہے. لیکن جب ہم کرسی بولتے ہیں تو ہم وہ ایک ٹیک والی نشست مراد لیتے ہیں جس کی 4 ٹانگیں ہوں اور اس کے 2 بازو ہوں, پیچھے ٹیک لگانے کے بیٹھنے کی کام آتی ہے. تو ہم وہ چیز اس سے مراد لیتے ہیں کرسی کہنے سے. تو مطلب یہ ہے کہ کرسی اصل میں علامت ہے اس چیز کی جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں. تو جو لفظ ہے وہ ہمیشہ بطور علامت استعمال ہوتا ہے کسی خاص چیز کے قائم مقام کے طور پر. اسی طرح الفاظ کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے, یعنی الفاظ کیسے دوسرے لفظوں کے ساتھ ملتا ہے, دوسرے لفظوں سے الفاظ کیسے بنتے ہیں, ایک سے دوسرا لفظ کیسے بنتا ہے. مثلا جیسے ایک لفظ ہمارے پاس گھوڑا ہے, تو گھوڑا سے متعلق جتنے بھی الفاظ آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ اسی سے ملتے جلتے ہوں گے. مثلا آپ گھوڑی کہیں گے تو یہ گھوڑے کا لفظ گھوڑی کے ساتھ ایک تعلق ہے, ظاہر ہے جنس کا فرق پڑ جائے گا. گھڑ سوار کہیں گے اور لفظ بن جائے گا, گھوڑ دوڑ کہیں گے اور بن جائے گا, بچھڑا کہیں گے اور بنے گا. تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو ہم نے اس ریلیشن شپ کو دیکھنا ہوتا ہے علم صرف میں. جیسے پھر اور بات آئے گی کہ واحد اور جمع کا تعلق ہم دیکھتے ہیں کہ جب چیزیں زیادہ ہوں تو ہم ان کے لیے زیادہ چیزوں والا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور جب ایک چیز ہو تو اس کے لیے ایک چیز والا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا اگر ایک بوتل ہو تو ہم اس کے لیے بوتل کہتے ہیں, لیکن اگر زیادہ ہوں تو اس کے لیے بوتلیں کہتے ہیں. تو یہ جو تعلق ہے یہ بھی دیکھیں ایک ہی لفظ کا بوتل کا ہی تعلق ہے جو بوتلیں سے بھی ہے. تو یہ آپس میں دونوں واحد اور جمع کا تعلق بناتے ہیں. اسی طرح مذکر اور مؤنث کا تعلق بھی ہوتا ہے. جیسے کوئی نر ہو تو اس کے لیے ہم اور لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کی مادہ کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں, حالانکہ دونوں میں ایک بڑا قریبی تعلق بھی موجود ہوتا ہے. جیسے ہم ابھی مثال دی تھی کہ گھوڑا اگر کہیں گے تو مراد نار لیا جائے گا, اور گھوڑی اگر کہیں تو مراد مادہ لی جائے گی. تو اسی طرح دنیا میں بہت ساری, بلکہ تقریباً تمام یا خلوی جانداروں کو چھوڑ کر تمام جانداروں کی نار اور مادہ موجود ہوتے ہیں, تو ان کے لیے الگ الگ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کچھ بے جان چیزیں بھی ہم ایسے ہی یوز کرتے ہیں جیسے وہ نار یا مادہ ہوں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کھڑکی اگر ہم کہیں تو کھڑکی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کھڑکی بند کی گئی ہے, کھڑکی کھول دی گئی ہے, کھڑکی کھلی ہے. تو کھڑکی بڑی ہے, کھڑکی چھوٹی ہے. تو یہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایسے ہے جیسے عورت کا ہے, یعنی بڑی چھوٹی یہ ہم عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح دروازہ ہے تو دروازہ کھلا ہے, دروازہ بند کیا گیا ہے, تو یہ وہ بیہیویئر ہے جو ہم مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو اشیاء ہیں وہ بھی مذکر یا مؤنث ہو سکتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ان کے جوڑے بھی ہوں. مثلا جیسے کھڑکی کا کوئی مذکر نہیں ہے لیکن کھڑکی خود مؤنث ہے, دروازے کا کوئی مؤنث نہیں ہے لیکن وہ خود مذکر ہے. تو اس طرح یہ جو علم صرف ہے اس کے مباحث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ کس طرح بنتے ہیں اور لفظوں کا آپس میں تعلق کیا ہے, لفظ جو کس طرح جڑتے ہیں, لفظ کس طرح نہیں جڑتے, لفظ کہاں سے نکلتے ہیں, لفظ کہاں بنتے ہیں, ایک سے دوسرا لفظ کیسے بنتا ہے, اور ان کی نوعیت جب بدل جائے جیسے سنگولر سے پلورل ہو جائیں, واحد سے جمع ہو جائیں, تو وہ پھر کیسے بدل جاتے ہیں, ان کے درمیان میں کیا تعلق ہوتا ہے. اسی طرح نر اور مادہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں, اور پھر کسی لفظ کا معنی کے ساتھ کیا رشتہ ہے, یعنی کسی لفظ کو ہم خاص طور پر کس معنی کے لیے یا کس چیز کے لیے قائم مقام قرار دیں گے, اس کا اصل معنی کیا ہے, اس کا معنی مختلف زمانوں میں کیا رہا ہے, اور اس کا معنی مختلف وقتوں میں مختلف کیوں رہا ہے. اور یہ باتیں ساری جو ہیں یہ بھی سب علم صرف کے مباحث ہیں. یعنی علم صرف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الفاظ ہمیشہ بطور علامت استعمال ہوتے ہیں, الفاظ کا اپنا ذاتی کوئی مطلب نہیں ہوتا.
پھر اسی طرح الفاظ کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے کہ ہر لفظ جو ہے وہ دوسرے لفظوں کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے میں جڑا ہوتا ہے، اور جب ایک چیز اور زیادہ چیزوں کا تعلق ہو تو اس کو ہم واحد جمع کا تعلق کہتے ہیں، جب نر اور مادہ کا تعلق ہو تو اس کو ہم مذکر مؤنث کا تعلق کہتے ہیں، اور اسی طرح لفظوں کا جو معنی کے ساتھ رشتہ ہے وہ بھی ڈسکس کرنا جو ہے وہ علم صرف کی ذیل میں آتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ لفظ کی جو جب ہم بولتے ہیں منہ سے کوئی بھی الفاظ نکالتے ہیں تو اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک کو ہم کلمہ کہتے ہیں، دوسرے کو محمل کہتے ہیں۔ محمل تو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں، جیسے روٹی ووٹی، اس میں ووٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے، پانی شانی، اس میں شانی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو لیکن جو پہلا لفظ ہے جو با معنی ہے اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ یہاں ہم اس سے مراد لفظ ہی لیں گے، لیکن بے معنی الفاظ اگر نہیں ہوں، با معنی الفاظ ہوں تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں گزشتہ لیکچر میں ہم نے آپ سے تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، اور اسم اور اس کے مختلف جو معنی ہیں، اس کی مختلف اقسام ہیں، ان کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، اور پھر اس کی مثالوں سے اس کی وضاحت کی تھی۔ تو آج ہم خاص طور پر فعل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، یعنی آج ہمارا موضوع فعل ہے۔ فعل سے مراد کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا ہے۔ اسم سے مراد تو کوئی نام تھا، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسم جو ہیں وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ تعداد آپ کو اسموں کی ملے گی۔ اسم جو ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لیکن استعمال میں سب سے کم ہوتے ہیں، یعنی ایک اسم جو ایک مرتبہ استعمال ہوتا ہے وہ دوسری مرتبہ کم استعمال ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں فعل زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ فعل کا مطلب کام ہے، اور فعل جو ہیں پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فعل اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی تعداد جو ہے وہ اردو میں چند سو سے زیادہ نہیں جائے گی، بلکہ کسی بھی زبان میں چند سو سے زیادہ افعال نہیں ہوتے، اور حروف جو ہیں وہ تو بالکل ہی کم ہوتے ہیں۔ اردو کے حروف جو ہیں وہ کوئی 70-80 کے قریب ہیں اور 100 سے بھی کم ہیں، لیکن حرف سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایکویشن یہ بنی تھی کہ اسم سب سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن سب سے کم استعمال ہوتے ہیں، فعل اس سے کم ہوتے ہیں، اسم سے کم ہوتے ہیں، اور اسی طرح اسم سے کم ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حرف جو ہیں وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن تعداد میں سب سے کم ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا موضوع جو ہے وہ چونکہ فعل ہے، تو اس لیے ہم فعل کے بارے میں بات چیت کریں گے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ فعل ہوتا کیا ہے۔ یہ بات تو کلیئر ہے، یہ بات آپ جانتے بھی ہیں، آپ ذرا کبھی غور کریں گے یا کبھی آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو بھی جملے بولتے ہیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم عام طور پر جو زبان ہے اس کو الفاظ کی صورت میں استعمال نہیں کرتے بلکہ جملوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ تو جملوں کی صورت میں استعمال کرنے کی وجہ سے پھر ہم الفاظ کو چونکہ مجرد استعمال نہیں کرتے، اکیلا استعمال نہیں کرتے، اس لیے ان کو ملا دیتے ہیں۔ جب ہم الفاظ کو ملاتے ہیں تو ان سے جملے تشکیل پاتے ہیں، اور جملے جب ہم بولتے ہیں تو کوئی بھی ایسا جملہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہوگا جس میں کسی نہ کسی فعل کا ذکر نہ ہو، یعنی ہمیشہ جملہ فعل کے ڈالنے سے بنتا ہے۔ اب آپ ذہن میں لائیں، کوئی جملہ لائیں، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ لاہور گیا تھا، اس نے پانی پیا تھا، میں آپ سے ملنے آؤں گا، یا کسی نے تیاری کر لی ہے، کوئی سو گیا ہے، کوئی، تو یہ جتنے بھی جملے ہیں، جتنے بھی جملے آپ کے ذہن میں آئیں گے یا آ سکتے ہیں، ان میں ضرور کوئی نہ کوئی فعل استعمال ہوتا ہے۔ فعل کا مطلب کیا ہے؟ کام، یعنی کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ مثلا جیسے سونا ہے، جیسے آنا ہے، جانا ہے، یہ سب کام ہیں، اور یہ جب تک کسی جملے میں موجود نہ ہوں اس وقت تک کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو فعل ہیں وہ کس قدر اہم ہیں۔ پھر تیسری بات جو ہم نے کی تھی وہ حرف کے بارے میں تھی۔ حرف کے بارے میں مختصراً تو یہی ہے کہ یہ
مختلف لفظوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو جوڑنے کے لیے جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں یا بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو ہم حرف کہتے ہیں. بظاہر ان کو دیکھا جائے تو ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جب ہم نے یہ کہا کہ ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ ان کو تو پھر ہمیں مہمل میں رکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کا مجرد یا سنگل ہینڈڈلی یا اکیلے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب یہ جملے میں آ جائیں تو ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو جملے سے نکال لیں تو جملہ بے معنی ہو جاتا ہے. مثلا اگر ہم نے کہا ہو کہ میں کراچی سے لاہور گیا اور اس میں سے نکال لیں تو میں کراچی لاہور گیا بن جائے گا، تو یہ بالکل آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس لیے حروف کا ہونا ضروری ہے. ان کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. آج ہماری جو گفتگو ہے وہ صرف فعل کے بارے میں ہے. فعل کیا ہوتا ہے اور فعل کی کیا مختلف اقسام ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو فعل اور اس کی مختلف قسموں کے حوالے سے جو ہم بات چیت کریں گے. اچھا، فعل کا جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ فعل کا لفظی مطلب تو کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا. فعل سے آپ مراد یہ سمجھیں کہ فعل ایک کام ہے، یعنی جو بھی دنیا میں جتنے بھی کام ہیں وہ سب فعل ہیں. اب فعل کی چونکہ کئی حالتیں ہیں، کئی اس کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، کئی اس کی الگ الگ باتیں ہو سکتی ہیں. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ فعل اگر کوئی کام، مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ حامد نے خالد کے منہ پر تھپڑ مارا. اب اس جملے میں ایک آدمی ہے جو کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی جو تھپڑ مار رہا ہے. ایک دوسرا آدمی ہے جو اس کام کو سہتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی جس کو تھپڑ پڑ رہا ہے. اور ایک تیسری بات ہے تھپڑ مارنے کا عمل. اب ایک جملے میں یہ تینوں باتیں ہیں اور تینوں ہی کام سے متعلق ہیں. ایک وہ ہے جو کام کر رہا ہے، اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو وہ اور بات ہوگی، یعنی تھپڑ مارنے والے کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ایک اور بات ہے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہے. تھپڑ کھانے والے کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ ایک اور بات ہوگی، اور اسی طرح تھپڑ مارنے کے عمل کو آپ دیکھیں وہ ایک بالکل اور بات ہے. تو اس طرح یہ جو فعل ہے اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں. ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی فعل کو سر انجام دینے والا، جس کو ہم فاعل کہتے ہیں. فعل کو جو آدمی یا جو بھی شخص چیز جو بھی اس کو انجام دے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں. وہ کام کرنا ہے یا کرنے والا ہے. دوسرا کام کا سہنا ہے، یعنی جس پر وہ کام ہو رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کام سڑک کے اوپر ہو رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ لڑکا سکول جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام سکول پر ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو جہاں پر کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں، اور اس کو ہم کام کا سہنا بھی کہتے ہیں، یعنی وہ کام کو سہ رہا ہے. اور ایک عمل ہے جو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے، جیسے سڑک پر گاڑی دوڑ رہی ہے تو گاڑی باقاعدہ اپنی جگہ بدلتی ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہی، یہ اس کا دوڑنے کا عمل ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. یہ کام کا ہونا ہے. یعنی فعل میں تینوں ہی صورتیں پائی جاتی ہیں: کام کا کرنا جو کہ مفعول کرتا ہے، کام کا ہونا جو کہ فعل کے ذریعے ہوتا ہے، اور کام کا سہنا جو کہ مفعول کے ذریعے ہوتا ہے. تو اب ہم فعل کی وضاحت تو کافی حد تک ہوگی. اب ہم فعل کی قسمیں دیکھیں گے. اگر ہم کسی گرامر کی کتاب میں دیکھیں تو فعل کی کئی حوالوں سے مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن جو دو بڑی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کیونکہ یہی زیادہ استعمال میں ہوتی ہیں اور انہی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو سب سے پہلے جو فعل کی اقسام ہیں وہ زمانے کے لحاظ سے ہیں. یعنی جب ہم زمانے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تین طرح کے زمانے ہیں. ایک وہ زمانہ ہے جو گزر چکا ہے،
ایک وہ زمانہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں یعنی جو حال کا زمانہ ہے، اور ایک وہ زمانہ ہے جس نے ابھی آنا ہے۔ تو کام جو زبان ہے، ویسے تو آپ خود اپنے ہاتھ سے صرف حال کے زمانے میں کام کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے ایک گلاس پانی کا پینا ہے تو آپ اسی وقت پی سکتے ہیں جو حال میں زمانہ گزر رہا ہے، لیکن زبان کو یہ اختصاص اور امتیاز حاصل ہے کہ زبان ایسی باتیں بھی کر سکتی ہے جو ہم خود پریکٹیکلی نہیں کر سکتے۔ مثلا جو باتیں ہم بچپن میں جو کام ہم نے کیے ہوئے ہیں، اگر ہم آج وہ دوبارہ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم کہنے کی حد تک کہیں تو ہم اپنے ماضی کی سب باتیں دہرا سکتے ہیں، زبان کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جو مستقبل میں ہم نے پلان کر رکھا ہے کہ ہم فلانے وقت میں یہ کام کریں گے، ضروری نہیں کہ اس وقت تک ہم زندہ رہیں، ضروری نہیں کہ اس وقت تک حالات ویسے رہیں، ضروری نہیں کہ ہم وہ کام کر پائیں، لیکن زبان کی حد تک ہم آج بھی وہ کام کہہ سکتے ہیں کرنے کے لیے۔ تو اس طرح زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، جن میں سب سے پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی۔ تو فعل ماضی سے مراد وہ کام ہے جو گزشتہ زمانے میں یا گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو۔ فعل ماضی سے مراد وہ کام ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو، یعنی اس کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اور ماضی کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی آگے کئی قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کو جب ہم دیکھیں گے تو وہ ظاہر ہے اپنی اور بہت ساری ڈائمینشنز کے ساتھ آ جائے گا۔ ماضی میں بہت قریب کی بات ہو سکتی ہے، جیسے میں نے ابھی کوئی کام کیا ہو تو وہ بھی ظاہر ہے ماضی میں چلا گیا ہے۔ ایک کام میں نے برسوں پہلے کیا تھا وہ بھی ماضی میں ہی رہے گا۔ ایک کام میں نے ایک مرتبہ ماضی میں کیا پھر میں نے دوبارہ کبھی نہیں کیا، وہ بھی ماضی میں۔ ایک کام میں تسلسل کے ساتھ کرتا رہا ہوں، وہ بھی ماضی میں۔ تو اس طرح ماضی کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے بھی چند کا ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا ہے فعل ماضی مطلق۔ مطلق کو انگریزی میں انڈیفینٹ کہتے ہیں۔ انڈیفینٹ کا مطلب ہے کہ جس کے بارے میں ہم ڈیفینٹ نہیں ہیں کہ یہ کب ہوا تھا۔ مطلق کا مطلب بھی یہی ہے کہ مکمل طور پر یہ ماضی میں ہی بات ہوئی ہے، لیکن بالکل ریسنٹ ماضی میں ابھی ہوئی ہے، یا سال پہلے ہوئی تھی، یا 10,000 سال پہلے ہوئی ہے، کب ہے کوئی اس کے بارے میں ڈیفینٹ نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں حقیقی طور پر بتا نہیں سکتا، اس لیے ہم اس کو فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ تو فعل ماضی مطلق وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا جو ہے وہ ماضی میں پایا جائے، لیکن اس میں کسی وقت کا، ماضی کے کسی وقت کا تعین نہ ہو، تو اس کو ہم فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ مثال یہ ہے کہ اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا، وہ دوڑا، وہ اسکول گیا۔ اب یہ جو ساری باتیں ہیں ان میں ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کب کی بات ہے، آج کی ہے یا سال پہلے کی ہے یا 10 سال پہلے کی ہے، اس لیے اس سب کو ہم ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اسی طرح فعل ماضی جاری ہے، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ پایا جائے، جیسے وہ اسکول جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ کام کرتا تھا، جیسے وہ روٹی کھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں فعل ماضی جاری کے بارے میں، اس میں رہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جا رہا تھا، کھا رہا تھا، آ رہا تھا، پی رہا تھا۔ تو یہ جو بات ہے یہ فعل ماضی جاری ہے، جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا جو ہے وہ ماضی میں تسلسل کے ساتھ پایا جاتا ہے، یعنی کام ماضی میں ہوتا تھا لیکن وہ بار بار ہوتا تھا۔ اسی طرح فعل ماضی مکمل ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کام ماضی میں ہوا ہے لیکن کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ تو اس کے لیے ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ کام کر چکا تھا، جیسے وہ کھانا کھا چکا تھا، جیسے وہ برتن دھو چکی تھی، جیسے وہ نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ تو اس میں عموماً چکا تھا استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو فعل ماضی مکمل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ماضی میں کام ہوا ہے لیکن کام کے مکمل ہونے کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو ہم فعل ماضی استمراری کہتے ہیں۔ استمرار کہتے ہیں کسی چیز کو عادتاً کرنے کو، بار بار کرنے کو۔ تو ماضی استمراری سے مراد یہ ہے کہ وہ کام عادتاً ہوتا رہا ہو، یعنی
مسلسل ہو، ایک تو ہے نا کہ مثلا جیسے ہم نے ماضی جاری کی بات کی کہ وہ کام کر رہا تھا، تو یہ ایک وقت کی بات ہے، لیکن اگر وہ روزانہ کام کرتا رہا ہو تو پھر وہ اس کی عادت ہے، تو اس کو ہم فعل ماضی استمراری کہیں گے. جیسے وہ اسکول جاتا رہا تھا، جاتا رہا تھا کا مطلب ہے وہ ہر روز جاتا تھا، یہ اس کی عادت تھی. وہ کام کرتا رہا تھا، تو یہ فعل ماضی استمراری ہے. اسی طرح دوسری بات جس کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فعل حال. فعل حال سے مراد موجودہ زمانے کا ہے. اب موجودہ زمانہ بھی اسی طرح ہے، اس میں بھی مختلف شیڈز ہیں. موجودہ زمانے میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا فعل حال کہلاتا ہے. فعل حال کی بھی آگے قسمیں ہیں، جیسے فعل حال مطلق ہے، اس میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نے جس کام جو ہو رہا ہے وہ حال کے کون سے پہر میں، کون سے پہلو میں ہوا ہے، تو وہ کام کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں. تو اب پتہ نہیں کہ اب کرتا ہے یا کب کرتا ہے، تو اس لیے وہ آتا ہے، وہ جاتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ فعل حال مطلق کی ہیں. اسی طرح فعل حال جاری ہے، جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں تسلسل کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل حال جاری. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ وہ کام کر رہا ہے، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ موجودہ زمانے کا کام ہے لیکن تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جاری ہے. اسی طرح فعل حال مکمل بھی ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں وہ کام کر چکا ہے، یعنی کام تو موجودہ ہی زمانے میں ہے لیکن کام مکمل ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کام کر چکا ہے. تو اس طرح فعل حال مکمل کی یہ مثال ہے. اس کے بعد تیسرا ہے فعل مستقبل. فعل مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا جب آنے والے زمانے میں پایا جائے تو اس کو ہم فعل مستقبل کہتے ہیں. اس کی بھی مختلف قسمیں ہیں، جیسے فعل حال مستقبل ہے، فعل مستقبل مطلق ہے، اس میں مستقبل کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن وقت کا تعین نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو فعل حال مطلق کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہے کہ وہ آئے گا، وہ کھائے گا، وہ پیے گا، لیکن ابھی اگلے مرحلے میں اگلے سیکنڈ میں آ جائے گا یا 10,000 سال بعد آئے گا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن چونکہ آئے گا کا تعلق مستقبل سے ہے، اس لیے ہم اس کو فعل مستقبل مطلق کہتے ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے وہ آئے گا. اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا آنے والا زمانہ جو وقت کی قید سے آزاد آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا پایا جائے، اس کو ہم فعل مستقبل مطلق کہتے ہیں. اور اسی طرح فعل مستقبل جاری ہے، جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں تسلسل کے ساتھ پایا جائے، جیسے وہ آ رہا ہوگا. یہ کام آنے والے زمانے میں ہونا ہے لیکن تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے گا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فعل مستقبل جاری ہے. وہ آ رہا ہوگا، وہ کھا رہا ہوگا، وہ اسکول جا رہی ہوگی. تو اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہیں وہ فعل مستقبل جاری کی ہیں. اسی طرح فعل مستقبل مکمل، اس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا مستقبل میں یعنی آنے والے زمانے میں پایا جاتا ہے لیکن یہ خبر ملتی ہے کہ وہ کام آنے والے زمانے میں مکمل ہو چکا ہوگا، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں فعل مستقبل مکمل. تو فعل مستقبل مکمل کی مثال یہ ہے جیسے وہ کام کر چکا ہوگا، وہ کھانا کھا چکا ہوگا، وہ اپنا سبق یاد کر چکا ہوگا. تو یہ چونکہ فعل مستقبل ہے اور اس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے لیکن کام کے مکمل ہونے کی خبر مل رہی ہے، اس لیے ہم اس کو فعل مستقبل مکمل کہیں گے. اب اس کے بعد ہم بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی قسمیں دیکھیں گے. بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں فعل لازم اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں فعل متعدی. تو جو فعل لازم ہے یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں جب آپ کسی کام کے کرنے، ہونے یا سہنے کا ذکر کریں تو اس میں کام کرنے والا آدمی بھی لازمی طور پر موجود ہو، یعنی ایسا فعل جو اپنے فعل کے ساتھ ساتھ فاعل کو بھی، جس میں
فعل کے ساتھ فاعل بھی ہو اور مفعول بھی ہو اس کو ہم فعل لازم کہتے ہیں، جس میں مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بس سڑک پر دوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، بس سڑک پر دوڑ رہی ہے، اس میں ہمیں پکا پتہ ہے کہ بس ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ بس دوڑ رہی ہے تو ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا کہ بس کہاں دوڑ رہی ہے، کیونکہ وہ بس تو کسی کمپیوٹر کی اسکرین پر بھی دوڑ رہی ہو سکتی ہے، یا ممکن ہے کہ کوئی اور بھی آپ کے ذرائع ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ اس میں بس بھی موجود ہے اور سڑک بھی موجود ہے اور دوڑنا بھی موجود ہے، تو جس میں فعل بھی موجود ہو، فاعل بھی موجود ہو اور مفعول بھی لازمی طور پر موجود ہو اس کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ یہ جو ایسے تمام جملے ہیں جن میں فعل، فاعل اور مفعول آتا ہے وہ سب فعل لازم کی مثال ہیں۔ مثلا جیسے میں نے امرود کھا لیا ہے، اب اس میں میں نے کھا لیا ہے سے آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کیا کھایا، لیکن میں نے امرود کھا لیا سے آپ کو اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میں نے پانی پی لیا ہے تو پانی سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا پیا ہے، ورنہ اگر میں کہوں میں نے پی لیا تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح یہ فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے، جس کے لیے مفعول بھی ضروری ہوتا ہے، اس کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔ دوسرا فعل متعدی ہے جس میں فاعل اور فعل ہی سارا کام سر انجام دے دیتے ہیں، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی یا مفعول ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یقیناً کام تو کسی نہ کسی نے کیا ہی ہوتا ہے لیکن جملے میں اس کا ذکر موجود نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں آم کھائے گئے، اس میں ایک کام ہو گیا نا کہ آم پڑے تھے، آم کھا لیے گئے، لیکن کس نے کھائے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو فعل اور فاعل ہیں، اس میں جو مفعول اور فاعل وہ تو دونوں موجود ہیں، لیکن فاعل جو کام کرنے والا ہے وہ موجود نہیں ہے، چونکہ وہ موجود نہیں ہے اس لیے اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہم اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فعل لازم ہے اس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں ہوتے ہیں، اور جو فعل متعدی ہے اس میں صرف فعل اور مفعول ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے گفتگو کی ہے فعل کے حوالے سے اور یقیناً آپ نے اس سے فائدہ بھی حاصل کریں گے۔ تو اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوالات ہوں تو ضرور ہمیں بھیجیے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھنے کے لیے شکریہ، آپ کے سوالات اور تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اپنے انسٹرکٹر ڈاکٹر عرفان پاشا کو اجازت دیں، خدا حافظ۔